My heart is Medina, my child is Medina. How fine is Medina, I can tell about Medina. We can tell about Medina, such a beautiful Medina. जहान है, यही मोहब्बत सहाबा के दिलों में भरी हुई थी। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा, याद करो उसी मोहब्बत को और मेरे पीछे चल पड़ो। कहा कौन से ब्रिज से जाएंगे, कौन से पुल से जाएंगे? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा कोई पुल और कोई ब्रिज नहीं, पानी में चलते हुए जाए। साद इब्न अबी वक्कास ने अपना घोड़ा दरिया में डाला। सहाबा कहते हैं हमने भी अपने घोड़े डाल दिए। देखा जाए हमारा काम है घोड़े डाल देना, पार लगाना तो रब्बे जुल जलाल का काम है। जिसको इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती जुमी पे छोड़ी लंगर उठा दिए। जब आगे बढ़ते हैं 300 सहाबा की जमात आगे बढ़ती रही। ईरानी फौज उस तरफ खड़ी देख रही थी ये सारे नजारे। उनके अल्फाज किताब में मौजूद हैं। फारसी में वो पुकार कर कहते हैं देवा आमदंद। वो फारसी में पुकार कर कह रहे थे पहली मर्तबा हम देख रहे हैं जिन्नात आ रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं ये मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं, जिनको ना आंधियां रोक सकती हैं, ना दरिया दजला की गहराई रोक सकती है, ना उन्हें तूफान रोक सकता है, ना उन्हें हवाओं के थपेड़े रोक सकते हैं। साद इब्न अबी वक्कास के साथ ये सहाबा चलते हुए आए। तारीख में मौजूद है दरिया दजला इन्होंने पूरा क्रॉस कर लिया, किसी घोड़े के टाप में पानी तक नहीं आया। इसी को इकबाल ने कहा था दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का हाल था कि जब वो गुजर जाते किसी इलाके से तो उनका यकीन और तवक्कुल ये कहता था हमारी ताकत क्या है मियाँ। आज आप सबसे भी मैं यही कहता हूँ, तुम कभी अपनी तादाद पर, अपने मालो दौलत पर और अपने सियासी असर और रसूख पर तवज्जो न देना कि हमारे पीछे कितने नेता खड़े हैं, हमारे पास सियासत में कितना असर और रसूख है, हमारे पास मालो दौलत कितना है। इन सब चीजों की तरफ रसूल पाक का गुलाम कभी नहीं देखता। वो जब मैदान में उतरता है तो ये सोच कर उतरता है मैं आगे बढ़ता हूँ, पीछे मेरे आका कौनैन हुआ करते हैं। नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा पीछे हुआ करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमदाद, उनकी इआनत हमारे पीठ पर होती है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी जैसे अपने कसीदे गौसिया में फरमाया था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। आला हज़रत तो गौसे पाक के बारे में अर्ज कर रहे हैं कि गौसे पाक का पंजा जिसके ऊपर है वो क्यों दबेगा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और हम बारगाह मुस्तफा के कुत्ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में हमें कोई खौफ भी नहीं, ऐब भी नहीं महसूस करते, बल्कि फख्र से हम कहते हैं जैसे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी फरमाया अपने एक फतावे में लिखने से पहले इरशाद फरमाते हैं अहदु किलाबी बाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अहमद रज़ा अल कादरी फरमाते हैं मुस्तफा करीम के दरवाजे पर होने वाले कुत्तों में से एक कुत्ता अपने आप के लिए उन्होंने फरमाया ऐ मुसलमानों हमारी निस्बत रसूल पाक के दरवाजे से है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से हमारी निस्बत है। खौफ डर हमारे सीनों में ना आए। और आज बिहम्दिही ताला मैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके ताउन को देख रहा हूं। लोग कहते हैं ना कि कहाँ है मदद, हकीकत में हर घड़ी हर लम्हा हमारे साथ उनकी मदद है। हर घड़ी हर लम्हा हमारे साथ उनकी मदद है। हिंदुस्तान के चप्पे में ये गुलाम अब भी घूम रहा है। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं सारे लोग पीछे लगे हुए हैं, डिपार्टमेंट से लेकर ऊपर से नीचे तक सारे लोगों को हमारी खबर है। हर चीज हमारी तहकीक करने पर लगे हुए हैं। इसे बैकिंग कौन करता है, इसे फंड कहां से आता है, इसके पीछे कितने लोग खड़े हैं।
میں بارہا اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، پوری طاقت لے کر ہمارے پیچھے تم تحقیق کرتے کرتے ناک رگڑ لینا، اور پوری زندگی تحقیق کرنا ہمارے پیچھے کون کھڑا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا ہمارے پیچھے کون کھڑا ہے، اس لیے کہ جس کی بیکنگ تاجدار مدینہ سے ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہمیں یہ جوش اور جذبہ اپنے اشعار سے دیا ہے، فرماتے ہیں تم وہ غلام مصطفیٰ ہو نا، سب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے۔ اور اسی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جانشین اور علوم کا وارث تاج الشریعہ بدر الطریقہ اپنے دیوان میں فرماتے ہیں مجھے کیا فکر ہو اختر، کیا بات ہے، واہ واہ، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، واہ واہ۔ ہمارے لیے خوف نہیں، ڈرے وہ لوگ جن کا ایمان نہیں، ڈرے وہ لوگ جن کا ایمان نہیں، جن کے پاس کائنات کی سب سے عظیم دولت ہے۔ اے سنیو، وہ تم ہو، سب سے عظیم دولت تمہارے پاس ہے، وہ کون سی ہے؟ عشق مصطفیٰ کی دولت۔ اور یہ ایسی دولت ہے جس کو پورا مکہ مل کر کے خرید نہیں سکا۔ ایران کے کسرا نے، قیصر نے روم کے خریدنے کی کوششیں کی، بولیاں لگائی، لیکن مجھے بتاؤ، خندق کا ایک موقع میں آپ کو بتا دوں، جنگ خندق ہو رہی ہے، سامنے 10,000 کا لشکر ہے، 10 سے 12,000 کا لشکر ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اس طرف کھڑے ہیں۔ اس جنگ میں بھی حالات ایسے تھے، صحابہ ایک کھجور کی گھٹلی چوس کر دن گزار رہے ہیں، اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شکم پاک پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر اپوزٹ سائیڈ میں حالات ایسے ہیں، گرم گرم روٹیاں بن رہی، کفار و مشرکین کے خیمے لگے، گوشت بھون کر کے کھائے جا رہے ہیں، سالن کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، گوشت کے بھوننے کی خوشبوئیں اس طرف بھی آ رہی ہیں۔ یہ صحابہ جمع کھڑے رہے۔ میں نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا، یہ جانثار صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی ایک بار حضور سے یہ نہیں کہا کہ آقا ایک بار اجازت دے دیں ادھر جا کر کچھ کھا کے آ جاؤں، ان کی روٹیاں لے آؤں، ان کا سالن یا ان کا بھنا ہوا گوشت لے آؤ، چلو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں، محو خواب ہوں، اس وقت کوئی ایک صحابی بھی سوتا ہوا دیکھ کر کے گیا ہو کہ جا کر کے ان کے ہاں سے گوشت مانگ لائیں، جیسے یہاں صرف 100-200 روپیوں میں پارٹی بدل لیتے ہیں، ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں۔ یہ محمد عربی کے غلام تھے، انہوں نے گوشت کے بھوننے کی خوشبوئیں بھی سونگھی، روٹیاں بھی دیکھیں، بوٹیاں بھی دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہیں بھوک نے نڈھال کر دیا ہوگا اور ان کے کھانوں نے تمہیں پریشان کر دیا ہوگا۔ صحابہ مچل کر کہتے ہیں آقا، اے میرے آقا، ہرگز نہیں، نہ ان کی بوٹیاں نہ ان کی روٹیاں ہمیں پریشان کرتی ہیں، جب جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہم رخ مصطفیٰ دیکھ لیا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی بڑی دولت ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھوک ہمیں کیوں پریشان کرے؟ اے سنیو، تمہارے پاس تاجدار مدینہ موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو پھر ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ اسی لیے سید میاں مار عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پکار کر کے ہمیں یہ کہا تھا، مجھے پتا ہے، ہم نے سنا ہے اپنے زمانے کے وہ ایک ایسے جلیل القدر خطیب بھی تھے، قوم کے سید بھی تھے، علماء کے نقیب بھی تھے، سید العلماء مار عربی، ان کو سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع آتا تھا۔ ان کے زمانے میں پرائم منسٹر ایک لیڈی تھی، اس نے آفر کیا تھا راجیہ سبھا کی سیٹ آپ کو دے دی جائے گی، آپ کے آگے پیچھے بہت لوگ ہوتے ہیں، آپ آ جائیں، آپ کو ایک کرسی دی جائے گی۔ ہم نے بزرگوں سے سنا، سید میاں مار عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں یہ کہا تھا حکومت وقت کو کہ تمہاری کرسی تمہیں مبارک ہو، تم اپنی کرسی رکھو، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں آیت الکرسی عطا فرمائی ہے۔
جس کے پاس آیت الکرسی ہو اسے پھر دنیا کی کرسی کا کوئی لالچ نہیں دے سکتا، حرص و طمع نہیں ہوتی۔ اسی سید میاں نے ہمیں یہ نعرہ دیا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، فیضان ما رہنا، فیضان ما رہنا۔ میری تقریر زیادہ لمبی نہیں ہوگی، ایک خلاصہ اس پوائنٹ پر جمے رہنا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو اقبال نے کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ ہماری عزتوں میں اگر کوئی کمی آئی ہے تو صرف تمہارا چہرہ پھرا ہوا، تمہارا رشتہ کمزور سا ہوا ہے۔ جانتے ہو پورا یورپ پریشان تھا، پورے یہود و نصارہ پریشان تھے کہ انہیں کوئی نیند کی گولی دے دو، یہ جس جگہ جاتے ہیں سب فتح کر لے جاتے ہیں، انہیں کوئی سلا تو دو۔ انہی کی زبانی اقبال نے یہ کہا تھا کہ یورپ یہ کہتا ہے کہ ان مسلمانوں کو اگر ختم کرنا ہو تو کیا کیا جائے، انہیں اگر کمزور کرنا ہو تو کیا کیا جائے۔ تو یورپ یہ کہتا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کسے کہتے ہیں، بھوک بھی برداشت کرتا ہے اور موت سے بھی نہیں ڈرتا ہی، یہ ایسا مسلمان ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ان ظالموں نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، اور یہی روح محمدی ہے جو آج بھی تمہیں زندہ رکھی ہوئی ہے، آج بھی تمہیں زندہ رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو ہندوستان میں گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ہر دن ایک خنزیر کا بچہ باہر نکل آ رہا تھا، سوشل میڈیا پر اپنی گند پھیلا رہا تھا، کئی دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھانا، اسلام اور قرآن پر انگلیاں اٹھانا انہوں نے اپنا معمول بنا رکھا تھا۔ لیکن ہند کے یہ غیور مسلمانوں نے بتایا ظالموں تم کتے کی طرح چھپتے ہوئے پھرو گے اور محمد عربی کے غلام ہمیشہ میدان میں ڈٹے۔ سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابھی مرے نہیں ہیں، تم ہماری بوٹیاں نوچ لو، ہمارے کپڑے پھاڑ لو، ہمارے گھروں کو اجاڑ دو، یہ تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ وفاداری ان ظالموں نے پھر سے دیکھ لیا کہ ابھی ہندوستان میں گرمی باقی ہے۔ یہ ٹیمپریچر ناپنے کے لیے گستاخوں کو کھڑا کرتے، گالیاں دلوا کر کے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہندوستان کتنا زندہ ہے، ابھی ایمان والے کتنے باقی ہیں۔ اور الحمدللہ ان غیور مسلمانوں نے ہر جگہ سے انہیں بتا دیا، انہوں نے بتا دیا کہ ہندوستان میں سارے بکنے والے لوگ نہیں ہیں، سارے لوگ نہیں ہیں، چند لوگوں کو تم نے پیسے دے کر خرید لیا ہوگا اور اپنی کرسیوں پر بٹھا کر کے ان سے قرآن کی، اسلام کی بے حرمتی کروا لیتے ہوں گے، لیکن آج بھی کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس روٹی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن جب بھی نام محمد کی بات آئے گی یہ صرف اپنے کپڑے لتے اور جائیداد لے کر نہیں، گردن لے کر حاضر ہوتے ہیں، زندہ باد حاضر ہو مسلمانوں، حاضر ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب ہمیں یقین ہو چلا ہے کہ یہ جوش اور جذبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جب زندہ ہو گیا تو پھر دیکھنا انہیں خود بخود اپنے قدم پیچھے ہٹانا ہوگا۔ ان قریب ان پر عذاب الہی آنے والا ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد فرمائے گا اور رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشان بنائے گا۔ جنہوں نے میرے نبی کی ذات سے کھلواڑ کیا، قرآن کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، دنیا ان کا عبرت دیکھ، ان کی ہولناک عبرت کو دیکھے گی۔ عزیزان گرامی، میں یہ بات کہہ رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادنا غلام آج بھی کھلے عام گمراہ ہے،
اور گستاخی کرنے والے کتوں کو ابھی 10-10 باڈی گارڈ لگتے، ان کو ابھی بھی لگتے، اور انہیں آنے جانے کے لیے، چھپنے کے لیے مقام تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ یہاں رسول پاک کے غلاموں کے چاہنے والوں کی کثرت اتنی ہے کہ قدم رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ ایک بات مجھے اچھی طرح معلوم ہے، ہماری ہر بات ریکارڈ ہوتی، ہماری ہر بات کو ساری دنیا تک پھیلایا جاتا ہے، اور اس پر اپنے بھی غیر بھی سارے ہر جملے کو ہمارے نوٹ کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کتنے لوگ ہمارے بیان سنتے ہیں، کہاں کہاں ریکارڈ ہوتے ہیں، ان تک میرا میسج جاتا ہے۔ پھر بھی میں بابا کے دوہل یہ کہتا ہوں، بلاؤ کہاں ہے وہ پاکھنڈی جو چھپا گھومتا ہے؟ محمد عربی کا غلام اب بھی میدان میں نظر آ رہا ہے، اور تمہارا حال یہ ہے، ایک بار نبی کی ذات سے چھیڑ چھاڑ کیا، اب اپنی ہی قوم سے بھاگنے کی نوبت آئی ہے۔ تمہیں اب اور انتظار کرنا ہوگا، کوئی کوفہ بھی نہیں ملے گا جہاں چھپ سکو گے۔ ہاں، اللہ رب العزت کا جب قہر آتا ہے گستاخوں پر، تو پھر کوئی ایک جگہ بھی باقی نہیں ہوگی منہ چھپانے کے لیے۔ ہاں، یہ تو ان ظالموں کے لیے تھی بات۔ اے مسلمانوں، میں جو آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جائیں۔ میرے آقا کے لیے جب آپ گردن قربان کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر گناہ چھوڑنے کی بات کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کیا اپنے آقا کے لیے، اپنے نبی کے لیے گردن قربان کرنے والا جوان یہ عہد نہیں کر سکتا اپنے آقا کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، اے رسول پاک میں آپ کا فدائی ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں، گردن لے کر حاضر ہو؟ تو اس جوان سے میں کہتا ہوں، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو آج سے یہ گانے چھوڑنا چھوڑ دو، چھوڑ دو، اور یہ کہو، اے رسول پاک میں تو صرف تمہارے نغمے سنوں گا، دنیا کے نغموں سے دور۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری نسبت آپ سے ہے۔ جو سچی محبت کرتا ہے وہ گناہوں سے چھوڑنے کی بھی بات کرے گا۔ اپنے محبوب سے اگر اچھی محبت ہے تو وہ وفادار بنے گا۔ نعروں سے ہی محبت نہیں جھلکتی، صرف نعروں سے نہیں، عمل سے بھی محبت دینی ہوگی۔ صحابہ کرام مدینے سے نکلتے تھے تو نعرے تو ان کے بھی ہوتے تھے، لیکن جب عمل کا میدان آتا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر کے صحابی، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، شراب ابھی اسلام میں حرام نہیں ہوئی تھی، سٹیپ بائی سٹیپ حرام ہوئی ہے، دھیرے دھیرے کر کے۔ حضرت انس کہتے ہیں مدینے میں جو قہوہ خانے ہوا کرتے تھے، قہوہ خانے، وہاں پر شراب بیچی جاتی تھی، پی بھی جاتی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں شراب کے پیالے بھر بھر کر کے لوگوں کو دیتا تھا۔ اچانک ایک شام کسی منادی نے اعلان کیا، حرمت الخمر یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، حضور مسجد نبوی میں ہے اور یہ قہوہ خانے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، کسی کے ہاتھ میں گلاس ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں شراب دے رہا تھا لوگوں کے ہاتھ میں شراب کا مٹکا بھر رہا تھا، جیسے ہی یہ اعلان سنا مدینے کی گلیوں سے، جس نے لبوں تک بھی لگایا تھا وہیں سے پیالہ نیچے پٹک دیا۔ کسی کے ہاتھ میں اگر کاسا تھا، کسی کے ہاتھ میں اگر گلاس تھا تو انہوں نے ہونٹوں تک بھی نہیں لگایا، اپنے ہاتھ سے وہیں پٹک دیا، مٹکے توڑ دیے گئے۔ یہ تک کسی صحابی نے نہیں کہا جا کر کے ہم حضور سے پوچھ کر کے تو آتے ہیں حقیقت میں شراب حرام ہوئی یا نہیں، دور سے ہی اعلان سنا میرے آقا کا، شراب کے مٹکے توڑ دیے، پیالے توڑ دیے، ہاتھ سے گلاس پٹک دیے، کسی نے قطرہ تک نہیں پیا۔ پوچھا ان صحابہ سے تو وہ صحابہ کہتے ہیں نبی کونین کا فرمان شراب سے بڑھ کر، اور شراب کیا، یہ شراب کا نشہ کہ رسول پاک